सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। फातिमा की कनीज कहलाने वाली बच्चियां जींस पहन रही है, टी शर्ट पहन रही है, शॉर्ट शर्ट पहन रही है, न बाप को फिक्र है न माँ को फिक्र है, और बच्चियों को इसी तरीके से आजाद छोड़ दिया जाता है। इन मौलवियों को क्या समझता है, ये तो 1450 साल पुरानी बातें करते हैं, लेकिन जब बच्ची अपना सब कुछ लुटा करके घर आती है तब बाप चार चार आंसुओं से रोता है। जब सब कुछ लुट जाता है तब बाप की आंखों में आंसू आते हैं। ओ बाप, तुझे मेरे रसूल ने फरमाया, जिसकी बेटी उड़िया घूमे, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे, वो बाप दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह उस बाप पर लानत करता है, न उसकी नमाजें कबूल करता है न उसकी दुआएं कबूल करता है। जिस शौहर की बीवी बेपर्दा घूमे, बारीक और पतले लिबास पहने, वो शौहर भी दय्यूस है। अल्लाह न उसकी दुआ कबूल करता है न उसकी नमाजें कबूल करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये जींस और टी शर्ट भी ज़िना के रास्ते पर ले जाने वाली चीज थी, इसलिए कि जब बिल्कुल जिस्म से टच जो है जींस देखेगा इंसान और टी शर्ट देखेगा और या औरत को देखेगा तो उसके जज्बात भड़केंगे और वो गुनाह की तरफ माइल होगा, उसके कदम उठते चले जाएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये लिबास भी कम तूफान नहीं मचा रहा था, लिबास तो तूफान मचा ही रहा था, कयामत बपा ही कर रहा था, माशरे में आग ही लगा रहा था। रही सही कसर अब मोबाइल ने पूरी कर दी, फोन ने पूरी कर दी, इंटरनेट ने पूरी कर दी। घर बैठे बैठे कौम की बच्चियां इंटरनेट पर दूसरे लड़कों से राब्ता करती है। मैं ये नहीं कहता कि सब बच्चियां ऐसा करती है, वल्लाह आज भी मुसलमानों की 99% बच्चियां सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर है। ये मेरा हुस्न ज़न है, लेकिन हमारा इज्तिमा चूंकि पूरी दुनिया में सुना जाता है और बच्चियों को आगे कोई जो है वो मिसगाइड न करे, बच्चियों की आबरू को कोई तबाह न करे, हम पहले ही से उन्हें आगाह कर रहे हैं। क्योंकि मेरे रसूल ने एक बेटी की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। कौम मुस्लिम में औरत वो है कि अगर राबिया हज को जाती है तो काबा इस्तेकबाल के लिए चला आता है। राबिया कहती है, एक काबे तू क्यों चला आया, मैं तुझे देखने नहीं आई, मैं तो रब का दीदार करने आई हूँ, मैं तो खुदा का जलवा देखने आई हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, औरत वो है हज को जाए तो काबा आ जाए, औरत वो है हज को जाए तो काबा इस्तिकबाल के लिए आ जाए। और सिर्फ इस्तिकबाल ही नहीं बल्कि अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं हज के लिए निकला, इस शान से निकला, हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। मेरी कौम की बच्चियों, औरत क्या है देखो, औरत का मकाम जानो, औरत का मर्तबा जानो, औरत अल्लाह से डरने वाली बन जाए, औरत पाक दामन बन जाए, औरत मुत्तकी बन जाए, उसका मर्तबा क्या हो जाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं इस शान से निकला, हर कदम पर 2 रकात पढ़ूंगा, हर कदम पर 2 रकात पढ़ूंगा। ऐसा भी कोई हाजी तुमने देखा जो हर कदम पर 2 रकात पढ़ते जाए? फरमाते हैं, जब मताफे काबा में पहुंचा तो गिलाफे काबा लटका था, काबा गायब था। लोगों की नजरें देख नहीं पा रही थी कि गिलाफे काबा नहीं है। मैंने पूछा, अल्लाह काबा गया कहां? तो निदा आई, मेरे बंदे काबा राबिया का तवाफ करने के लिए गया है। राबिया कभी वो है कि हज को जाए तो काबा इस्तिकबाल को आए, और न जाए तो राबिया का तवाफ करने। ये राबिया कौन है? रंग काला, कद नाटा है, पेवनदार कपड़े हैं, लेकिन रातों को सोती नहीं, अल्लाह की इबादत करती है। और यहां हाल क्या है, कौम की बच्चियां नेट पर, इंटरनेट पर, मुस्लिम बच्चियां बैठकर दूसरों को निकाह की दावत दे रही है, मोबाइल पर लंबी लंबी गुफ्तगू, और ये सारे खुराफात सीरियल सिखा रहे हैं। कोई तुम्हारे घर आकर के जिना की दावत नहीं देता, कोई तुम्हारे घर आकर के जिना पे तकरीरें नहीं करता,
کہ چلو اٹھ کر کے برائی کرو، یہ کہاں سے یہ لعنت آ رہی ہے؟ یہ لعنت صرف اور صرف سیریل، فلمیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ ان سیریلوں کے اندر ایسی ایسی گڑی ہوئی کہانیاں اور داستانیں بتائی جاتی ہے کہ اس میں معاذ اللہ ایک ننن اپنی بھاوج کو، ایک بھاوج اپنی ننن کو سپورٹ کرتی ہے، اور یہ فکر دی جاتی ہے کہ دیکھو دیکھو جس طریقے سے مرد کئی عورتوں سے رابطہ کرتے پھرتے ہیں، کئی عورتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ویسے عورتیں بھی کئی مردوں سے رابطہ کر لیتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ کوئی دوسری عورت تو کر سکتی ہے، کلمہ پڑھنے والی عورت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میرے رسول نے ایک کلمہ پڑھنے والی عورت کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ میری بہنوں، تم وہ ہو کہ تمہاری شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہے۔ پورے قرآن میں آپ کو کہیں سورۃ الرجال نہیں ملے گی، لیکن آپ کو پورے قرآن میں سورۃ النساء ملے گی۔ اللہ نے عورتوں کے نام سے قرآن کے اندر سورت نازل فرمائی۔ سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ سورہ نساء میں اللہ نے عورتوں کے مرتبے کو بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران اور سورہ مریم کے اندر اگر عورت کے حوالے سے دیکھا جائے کئی صورتیں عورتوں کے حوالے سے ہے، لیکن اللہ اکبر آج عورتوں نے معاذ اللہ رب العالمین جانور سے بھی زیادہ اپنے آپ کو گرا لیا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے آج ایک چیز ہے، فیشن کے نام پر دنیا جو چاہے تم سے کروا لے۔ یہ فیشن نہیں ہے، فیشن اس کا نام نہیں ہے، یہ گندگی ہے، نفسانی خواہشات ہے، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے۔ اس کی طرف نہ جاؤ، اس سے تمہاری نسلیں برباد ہوگی۔ زنا کی پیداوار نہ ماں کا وفادار ہے، نہ باپ کا وفادار ہے، نہ ملت کا وفادار ہے، نہ مذہب کا وفادار ہے۔ کیا سمجھتے ہو کب تک کہ تم رنگریلیاں کرتے رہو گے؟ اپنے حسن کا ناجائز فائدہ کب تک اٹھاتے رہو گے؟ جب تک جوانی ہے تبھی تک نہ، لیکن یہ جوانی 16 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان ہوتی ہے، اس کے بعد جوانی چھین لی جاتی ہے دنیا کے آوارہ مردوں پر، لالچ کی بنیاد پر۔ کبھی زیورات کی لالچ، کبھی بائک پر گھومنے گھمانے کی لالچ، کبھی لمبی کاروں کی لالچ، کبھی دولت کی لالچ۔ عورتوں کو مرد لالچ دے دے کر کے، محبت کے بلند بانگ دعوے کر کر کے تمہارے لیے یہ کر دیں گے، تمہارے لیے وہ کر دیں گے، تمہارے لیے ایسا کر دیں گے، تمہارے لیے ویسا کر دیں گے۔ قوم کی بچیاں بھولی ہوتی ہے، عورتیں نادان ہوتی ہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ کر نہیں پاتی، محبت کے جھانسوں میں آ کر کے وہ ان نفس پرستوں کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ لیکن ان مردوں کا حال بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے باغ میں کھلے ہوئے پھول پر بھورا آ کر بیٹھتا ہے تو پھول کو یوں لگتا ہے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن پھول پر بیٹھنے والا بھورا جیسے اس کا رس چوس لیتا ہے پھر دوبارہ دوسرے پھول کا رخ کرتا ہے، اس کی طرف تک کر بھی نہیں دیکھتا۔ جب پھول کا رس چوسنے کے بعد پھول کو احساس ہوتا ہے ہائے میری رگوں سے تو میرا خون نکل گیا، اب میں مرجھا جاؤں گا، لیکن اس وقت کا احساس اس پھول کو مرجھانے سے نہیں روکتا، اس پھول کی موت سے اسے نہیں بچاتا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اے کنیزان فاطمہ، اے زینب کی شہدائیوں، اسی طرح آج کل کے مردوں کا حال ہے کہ گل پر جس طرح بھورا رنگ چوس کر کے، رس چوس کر کے بھاگ جاتا ہے، اسی طرح عصمتوں کو لوٹ کر کے یہ مرد پھر کسی دوسرے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، ساری زندگی آنسو بہا کر، قوم میں رسوا ہو کر، تمہیں کچھ نہیں ملتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر کوئی زیور کا لالچ دے تو میں تمہیں بتا دوں زیور قیمتی نہیں ہے، سونا، سونے کی حیثیت کیا ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ سونے کی حیثیت، گولڈ سب کے لیے قیمتی ہے، نہیں کوئی قیمت نہیں اس کی۔ جس کے دل میں اللہ بس جائے، رسول بس جائے، اس کے لیے کوئی قیمت نہیں۔ محبوب الہی کا اصل نام سید محمد ہے، بدایوں میں پیدا ہوئے، جوانی کی ابتدا ہے سید محمد، جسے بعد میں دنیا نے محبوب الہی کہا، جسے دنیا نے بعد میں محبوب الہی کہا۔ ابتدائی جوانی
دوستوں نے کہا سید محمد غربت کی چکی میں کب تک پسو گے؟ چلو فلاں جنگل کے اندر ایک پہاڑ ہے، وہاں ایسا پتھر ملتا ہے کہ اگر لوہے کو لگا دو تو سونا بن جاتا ہے۔ سونا بنانے کا طریقہ وہاں ہے، سونا بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ سید محمد جسے دنیا نظام الدین اولیاء کہتی ہے دوستوں کے ساتھ نکلے، کیوں؟ سونا حاصل کریں گے، گولڈ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، خوب مالدار ہو جائیں گے، اور پھر دنیا کے اندر ہم سے زیادہ عیش کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ دلی کی سرزمین پر پہنچے اور پھر وہاں سے سونا بنانے کی جگہ پر جہاں طریقے بتائے جا رہے تھے، جہاں پتھر مل رہے تھے، ادھر پہنچنے لگے، گزرنے لگے۔ رستے میں ایک کٹیا ایک فقیر کی تھی، وہ فقیر کوئی معمولی فقیر نہیں تھا۔ دنیا کے فقیر مانگنے بیٹھتے ہیں لیکن وہ مانگنے نہیں بلکہ دینے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فقیر کون تھا؟ وہ فقیر وہ تھا جس کو دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی ہے۔ فرید کی کٹیا کے قریب آئے، چہرہ دیکھا تو کہا کہ پتہ نہیں وہ سونا بنانے کا طریقہ بتانے والا کیسا ہوگا۔ اسے دیکھ کر تو اللہ یاد آتا ہے، اسے دیکھ کر تو یار کی یاری یاد آتی ہے۔ رک گئے، دوستوں سے کہا چلے جاؤ، میں بعد میں تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ اس فقیر نے ایسا دل چھینا کہ ہمیشہ کے لیے نظام الدین کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا لیا۔ رات و دن اب کبھی اس کا پانی اٹھاتے ہیں، کبھی لوٹا رکھتے ہیں، کبھی طہارت کے لیے ڈھیلے رکھتے ہیں، کبھی گدڑی پھیلاتے ہیں، کبھی کپڑے دھلتے ہیں۔ رات و دن اس فقیر کی محنت ہے۔ کئی سال گزرے، دوست جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ سید محمد جو اللہ اکبر نظام الدین سونا بنانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے بدایوں سے ہمارے ساتھ دلی آیا تھا، وہ برتن دھل رہا ہے۔ دوستوں نے دور سے دیکھا، کہا سید محمد دیکھ ہمارے پاس تھیلے کتنے ہیں، توڑے کتنے ہیں۔ دیکھا تو سب کے پاس اتنے تھیلے تھے اور سب میں سونا بھرا تھا۔ اٹھ کر کے گئے، کیا ہوا؟ کہا سونا بنانے کا طریقہ مل گیا، دیکھ ہم کتنے مالدار ہو کر آئے۔ جوانی کے ایام تھے، دل میں خیال آیا میں کہاں آ کر کے پھنس گیا، کاش ان کے ساتھ چلا جاتا تو مجھے بھی سونا بنانے کا طریقہ مل جاتا اور دنیا کے اندر میں بھی مالدار ہوتا، میرا بھی محل ہوتا، ماں کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزرتی۔ اللہ اکبر، دل میں خیال آنا تھا۔ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے۔ بابا فرید نے اندر سے آواز دی، سید محمد کہاں؟ لبیک کہتے ہوئے اندر پہنچے، کہا بیٹے استنجا کی حاجت ہے، جا ڈھیلا لے کر کے آ۔ اللہ اکبر، ڈھیلا لینے کے لیے گئے، جس مٹی کے ڈھیلے کو ہاتھ لگایا وہی سونا بن گیا۔ اسے پھینکا، دوسرے کو ہاتھ لگایا، سونا بن گیا۔ تیسرے کو اس کو پھینکا، تیسرے کو ہاتھ لگایا، سونا بن گیا۔ ہاتھ لگایا، سونا بنا، پھینکا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ اندر سے آواز آئی، بیٹے اتنی دیر کیوں لگاتا ہے، جلدی سے ڈھیلا لاتا کیوں نہیں تاکہ میں فارغ ہو جاؤں۔ آگے ہاتھ باندھ کے کہتے بابا جس ڈھیلے کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کا ہو جاتا ہے، فرمایا وہی لے کر کیا استنجا تو کر لوں۔ محبوب الہی نے جب کہا حضور آپ ہی نے تو مسئلہ بتایا ہے کہ سونے کے ڈھیلے سے استنجا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو مٹی ہی کا چاہیے۔ فرمایا نادان، جو ڈھیلا